सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म को उनके लिए भी इसी तरह से सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए, नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहिए। इस जेस्चर को वज़ीर आज़म के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे यकीन है ये एक प्रेशर जेस्चर है, ये आउट ऑफ गुडविल नहीं कर रहे। इनको समझ में आ गई है कि अभी आवाम ऑलरेडी गवर्नमेंट की इतनी ख़िलाफ़ हो चुकी है। आवाम को पता चल गया है कि जो इमरान खान साहब का एक जो नैरेटिव था कि चोरों को मैं जेल में डालूंगा तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, तो ये झूठी साबित हो चुकी है। क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ साहब को और आसिफ ज़रदारी साहब को जेल में डालने से मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होती तो आवाम शायद वाकई में बिलीव करती PTI हुकूमत को, न्याजी हुकूमत को। मगर इनके सामने अब प्रूफ हो चुका है कि इनको जेल में डालने से मुल्क के इकनॉमिक कंडीशंस कोई बेहतर नहीं, बल्कि आर इकनॉमिक कंडीशंस आर द वर्स्ट इन द पास्ट 3 डेकेड्स। तो अब इमरान खान साहब प्रेशर में आ चुके हैं और अब इनको पता चल गया कि इनका जो थोड़ा सा नैरेटिव है, जो बयानी है, इनको थोड़ा सा अब सॉफ्ट करना पड़ेगा। और मुझे तो ये भी रिपोर्ट मिली है कि अब ये शायद नवाज़ शरीफ साहब को और आसिफ ज़रदारी साहब को बाहर भी जाने दे इलाज के लिए, क्योंकि आवाम अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और ये जो मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च है उसकी जो यकीन दहानी कराई है नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने भी कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रह चुका है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। अब वो कोई भी मूव करने को तैयार है जिसके तहत थोड़ी बहुत रिलीफ मिले अपोजिशन पार्टीज़ को और थोड़ा बहुत नरमी आए अपोजिशन पार्टीज़ के बयानी में, ताकि इमरान खान साहब अपने जो 5 साल किसी भी तरह डेस्परेटली पूरा करने की कोशिश में अभी भी लगे रहे और इनके पास अभी कोई चारा नहीं रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? जब पहले हम लोग कह रहे थे कि आसिफ ज़रदारी साहब की सेहत अभी पिछले 2 महीने से ख़राब नहीं है, पिछले 3-4 सालों से बल्कि ज़्यादा से ख़राब है। ये न्यूयॉर्क भी जाते रहे अपने इलाज के लिए, दुबई भी जाते रहे अपने इलाज के लिए। तब तो इनके वज़रा सारे मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जी ये जेल में जाते ही इनको मच्छर काट लेता है और इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मगर अब जब सीरियस हो चुका है मामला, अब जब डॉक्टर्स ने भी प्रूफ कर दिया है कि वाकई में थ्रेट है नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ को भी, आसिफ ज़रदारी साहब की हेल्थ को भी, तब ये क्यों सीरियसली ले रहे हैं? पहले ये सब चीज़ें करने वाली थी। अभी इनके पास असल में कुछ दिन ही रह गए और कोई इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। बिल्कुल, सियासत ज़ाहिर है सिर्फ सियासी मामलात पर ही होनी चाहिए, सेहत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी भी दुआ है कि मियाँ साहब और ज़रदारी साहब की सेहत जल्द अज जल्द बहाल हो, मुकम्मल तौर पर वो सेहतियाब हों और फिर जो भी उन पर केसेस चल रहे हैं उनके फैसले भी मेरिट पर होने चाहिए। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादी मार्च की भी इजाज़त दे दी है। मुज़ाकराती कमेटी परवेज़ खटक की सरबराही में आज वज़ीर आज़म से मिली और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मशरूत इजाज़त दी है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में एहतजाज करने दिया जाए, लेकिन यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होना चाहिए। तो लगाई साहब, हम पिछले 2-4 रोज़ से देख रहे थे वो रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए थे, वो के भी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। मरियम औरंगज़ेब भी कह रही हैं कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन खुद हुकूमत ने कर दिया है, हुकूमत ही वहाँ धरना देकर बैठ गई है। अब वज़ीर आज़म ने इजाज़त दे दी है, तो क्या उन कंटेनर्स को भी उठाया जाना चाहिए या वो वहीं पर मौजूद रहेंगे और एक प्रेशर अपोजिशन पर बना रहे? एक तो ये कि इजाज़त देने का बयान दिया गया है, अमली तौर पर इस सिलसिले में क्या कार्रवाई होती है ये तो आगे चलकर पता चलेगा। पहली बात ये है कि वो तो बिल्स आ गए हैं, वो सारे के सारे अखराजात की तफसीलात आ गई हैं कि कंटेनर्स कितने में पड़ेंगे, पुलिस की नफरी कितने में पड़ेगी। और एक तो ये भी सुना है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हुकूमत को एक बिल भी दे दिया गया है क्योंकि 13 करोड़ का है या कितना है कि जनाब धरने के दौरान या आज़ादी मार्च के दौरान इतने अखराजात आएंगे और कंटेनर के अखराजात ये होंगे और वो जो रुकावटें डाली जाएंगी उनके अखराजात ये होंगे और किस तरह से ट्रालर आगे खड़े कर दिए जाएंगे तो उसके अखराजात होंगे। जो चीज़ें अभी हो रही हैं, क्या हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी? क्या हुकूमत उन जो रास्ते इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं, क्या उन रास्तों के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी जो लोगों की नकलो हरकत के लिए मसले का बायस बने? तो ये अभी देखना होगा। हुकूमत ने ऐलान किया इसलिए कि अदालती फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कर भी नहीं सकती थी, इसलिए कि अदालतें ये कैसे कह सकती हैं कि आवाम को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है। दुनिया का हर आइन देता है और अमरीकी आइन की पहली तरमीम ही यही है कि जनाब लोगों को पीसफुल अंदाज में कहीं भी जगह जमा होने, अपना असम्बली करने और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने या अपनी ग्रीवेंसेस बयान करने का पूरा राइट है। और वो खैर बहुत और सी चीज़ें भी है उस तरमीम के अंदर, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जमहूरी मुल्कों में
اور کسی حد تک غیر جمہوری ملکوں میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے، یہ لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت ہوتی ہے۔ حکومت نے تو اس طرح سے اسلام آباد کا، اچھا یہ اسلام آباد کا گھیراؤ کر رہے ہیں، لیکن تیاریاں تو باہر ہو رہی ہیں، بلوچستان میں تیاریاں ہو رہی ہیں، سندھ میں تیاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں تیاریاں ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، سرائکی بیلٹ میں تیاریاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر تیاریاں ہو رہی ہیں، تو رکاوٹیں کہاں کہاں ڈالی جائیں گی؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا مارچ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے اور اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اگر رکاوٹیں نہیں ڈالی جاتی ہیں تو ایک بڑا جمع غفیر ہوگا جو اسلام آباد میں جمع ہوگا، اور اگر رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر تماشا ہوگا، پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ لیکن غالب صاحب وہ جو ویڈیو ایک سامنے آئی تھی جس میں وہ یونیفارمڈ ایک فورس انصار الاسلام کی دکھائی دے رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے، اس ویڈیو کے آنے کے بعد حکومت نے زیادہ اقدامات کیے، کنٹینرز وغیرہ لگائے، کیونکہ اگر اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈنڈے لے کر آ جائیں گے تو ڈنڈا تو ویسے ہی تشدد کی علامت ہے، وہ امن کی علامت تو ہے نہیں، تو ایسی صورت میں تو حکومت کو کوئی نہ کوئی انتظام کرنا تھا نا۔ نہیں، ویڈیو وہ بھی تو چلی تھی جس میں بڑے بہادر جری قسم کے نوجوانوں کو جوڈو کراٹے کی ٹریننگ لیتے ہوئے اور وہاں پر جوڈو کراٹے کی مہارت دکھاتے ہوئے اور بڑی بڑی چیزوں کو توڑتے ہوئے اپنے کرتب دکھاتے ہوئے نوجوان دکھائے گئے، اور کہا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے وہ نوجوان ہیں جو روکیں گے، جو آزادی مارچ کے جو آ رہے ہوں گے لوگوں کو روکیں گے، ان کے لیے اپنے داؤ پیج استعمال کریں گے۔ تو اس طرح کی تیاریاں تو حکومت کی طرف سے تھیں۔ حکومت اعلان کرے گی کہ ان کے کوئی نوجوان جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گی اور وہ اپنے جوڈو کراٹے کے داؤ نہیں دکھائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ حکومت کوئی جوڈو کراٹے کا داؤ نہ دکھائے اور نہ مجبور کرے اپوزیشن کو کہ وہ ڈنڈے کے ساتھ اس کا جواب دے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ ڈنڈے کا استعمال ٹھیک ہوگا، نہ جوڈو کراٹے ٹھیک ہوں گے۔ صحیح۔ تو ناظر، یہ جو ڈنڈا بردار فورس تھی، اس کے ساتھ تو پیپلز پارٹی نہیں ہے نا، اس پر تو یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی کے ڈنڈے والے بھی ساتھ آئے ہیں دھرنا دینے آزادی مارچ میں، پرامن احتجاج کی حامی ہے پیپلز پارٹی بھی، اور آج جو وزیر اعظم نے اجازت دی ہے اس کو بھی بہرحال آپ ایک اچھا جسر سمجھتے ہیں کہ دیر سے ہی صحیح لیکن انہیں سمجھ آ گئی کہ اجازت دینی چاہیے، پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی تشدد کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کلیئرلی بولا ہے کہ صرف اور صرف کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک سیاسی حق ہے پیسفل پروٹیسٹ، تو اس کے سپورٹ میں ہم مولانا صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر کبھی بھی اگر کوئی ایکسٹریم فورس یوز کرنا چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تو اس کے حق میں ہم لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہم لوگ ریلیجس کارڈ کے حق میں۔ اگر مولانا صاحب ریلیجس کارڈ کے تحت بھی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہے تو ہم وہ ریلیجس کارڈ کو بھی ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی کے رائٹ ٹو وائس دیئر اوپینین، اس کے سپورٹ میں ہم لوگ ہیں۔ اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب پہلے تو نہیں اس طرح کے اقدامات لے رہے تھے، اب جب کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور بہت زیادہ پریشر آ گیا ان کے اوپر، ان کو پتہ چل گیا کہ اٹس ان اوائڈیبل کہ ایک بہت زیادہ تعداد نکلے گی عوام کی اسلام آباد کی طرف، تب ہی کیوں اس طرح کے اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی کر لیتے، یہ پہلے تو یہ مذاق اڑا رہے تھے، مولانا صاحب کو بھی ریسنٹلی بھی انہوں نے اپنے ایک اسپیچ میں ڈیزل کہہ کے پکارا ہے ان کو، تو اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، اور یہ وہی کڑی ہے سیاست کی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کھیل رہا ہے، ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ، اور اس طرح کے الفاظ یہ کسی بھی ایک ملک کے لیڈر کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ٹون کو سافٹ کریں اور عوام کے جو مسائل ہے، عوام جو چیخ رہی ہے، جو رو رہی ہے عوام کی، بھائی مہنگائی نے ہمیں بالکل مار دیا، بزنسز تباہ ہو چکے ہیں، جتنے بھی تاجر کمیونٹیز ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اقدامات لیے ہیں پچھلے ایک سال میں اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تباہ ہے، نوکریوں سے پرامن احتجاج کی پیپلز پارٹی حامی، آپ کہہ رہے ہیں تشدد کے ہم حامی نہیں ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب JUIFA کے سینئر رہنما، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب وزیر اعظم نے اجازت دے دی ہے، مذاکراتی کمیٹی نے ادھر مذاکرات کیے ہیں، وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے اور ایک اجازت آپ کو عدالت کے فیصلے کی روشنی میں مل گئی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مذاکراتی کمیٹی آپ لوگوں سے بھی رابطے میں رہے اور کوشش کرتی رہے 27 سے پہلے کہ کسی طرح اس کو روکا جا سکے۔ تو اب کوئی مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے جبکہ حکومت نے آپ کا جمہوری حق تسلیم کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے، آج سے 1-2 دن پہلے جب مذاکراتی کمیٹی نے رابطہ کیا اور پھر وہاں رہبر کمیٹی بیٹھ گئی تو فیصلہ یہی ہوا کہ مذاکراتی کمیٹی آئندہ جو بھی رابطہ کرے گی وہ رابطہ کمیٹی سے کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے حکومت ماحول اور فضا کو مثبت طریقے سے ہموار کرے
ایک طرف آپ ہمارے کارکنوں کے خلاف FIR، ان کی گرفتاریاں، کنٹینر وغیرہ، مختلف راستے بند کرنے کی کوشش، دھمکیاں، گالیاں، یہ تمام آپ کچھ ایسے اقدامات کریں بالخصوص یہ کہ آزادی مارچ کا راستہ نہ روکیں. تو آج انہوں نے اعلان کیا، لیکن ان کے اعلان سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ کی بیان آپ نے ریمارکس دیکھے ہوں گے، جو انہوں نے ایک پٹیشنر نے درخواست دی تھی کہ مولانا صاحب کو روک لے کیونکہ وہ اداروں کے خلاف بولتے ہیں یہ وہ. تو اطہر من اللہ صاحب نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دی، اور 2 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ یہ مارچ یا دھرنا جو بھی ہے اس کو انہوں نے آئینی اور جمہوری حق قرار دیتے ہوئے، جو کہ حقیقت بھی یہی ہے، اجازت دی. تو حکومت کے لیے کوئی راستہ تھا ہی نہیں کہ وہ اجازت نہ دے. لہٰذا سب سے پہلے میں اور ہماری پارٹی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی شکریہ ادا کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی آئین کی بالادستی کا ثبوت دیا، انہوں نے واقعی ایک جمہوری شخصیت اور جمہوری ذہنیت کا ثبوت دیا، اور یہ لہٰذا ان کا وہ ہے. لیکن حکومت کی آج کی اجازت کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ حکومت ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مشروط اجازت دیتے ہیں. کیوں مشروط؟ وہ شرائط کیا ہے پہلے اس کی وضاحت کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینر ثوابی انٹرچینج پر اٹک پل بند کرنے کے لیے، کرنول بند کرنے کے لیے ابھی بھی کنٹینر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی میڈیا نے بھی دکھایا. اسی طرح بلوچستان اور پنجاب جہاں ملتا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جہاں ملتا ہے، تمام راستوں کو انہوں نے اب سے کنٹینر وہاں رکھے ہیں، عین وقت پر وہ بند کریں گے. اور اسلام آباد میں سینکڑوں کنٹینر وہ لا کے آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کی میڈیا گواہ اس بات پر کہ کنٹینر انہوں نے لائے ہیں تاکہ راستے بند کرے. اور بہت سی جگہوں پر انہیں خندقیں کھولنے شروع کر دیے ہیں، وہ خندقیں کھود رہے ہیں. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا یہ منافقت ہے، یہ غلط بیانی ہے، ان کا ارادے ٹھیک نہیں ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، قانون کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، کورٹ کے فیصلوں کی بھی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ یہ راستے بند کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری مارچ روکنے کی کوشش کریں گے. حافظ صاحب، ابھی جب انہوں نے اجازت دی ہے تو اب ان کی اس اجازت پر یا ان کی اس نیت پر شک کرنا تو مناسب نہیں ہے نا. کنٹینرز تو پہلے لے کے آئے گئے تھے، اب اجازت دے دی ہے، ہو سکتا ہے آج رات تک یا کل تک ان کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے. یہ جب ایک طرف کنٹینر وہ رکھتے ہیں، ایک طرف کنٹینر رکھتے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے ارباب بھائی. آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ٹائم عمران خان نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی پرویز خٹک کی سربراہی میں، تو اسی رات وہ کنونشن سینٹر میں مولانا کو گالی دے رہے تھے. تو ایک طرف انہوں نے کمیٹی تشکیل دی مذاکرات کے لیے، دوسری طرف سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے کامیاب نوجوان پروگرام میں مولانا کو کس قسم کی گالیوں سے وہ موسوم کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سے دھمکیاں اور گالی. آج وہ کہتے ہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں، دوسری طرف راستے بند کر رہے ہیں، کنٹینر وہ رکھ رہے ہیں. اور اسلام آباد میں سینکڑوں کنٹینر وہ لا کے کھڑے کر دیے ہیں. ابھی بھی میڈیا پر چل رہی ہے کہ مختلف جگہوں پر انہوں نے کنٹینر رکھے ہیں، عین وقت پر وہ بند کریں گے. آپ کو ایک خدشہ ہے کہ عین وقت پہ راستے بند کیے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی رہے گا حافظ صاحب، ذرا لغاری صاحب اور نادر گبول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی رائے اس پر لے لیتے ہیں کہ آپ کا جو شک ہے وہ کس حد تک درست ہے. لغاری صاحب، حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے، مشروط اجازت دی گئی ہے، کن شرائط پر دی گئی ہے کچھ واضح نہیں ہے، اور یہ کنٹینرز آخری دن اگر راستہ بند کر دیا تو پھر ایسے اجازت کا کیا ہوگا. شک کر رہے ہیں وہ ابھی بھی حکومت کی نیت پر. آپ کیسے تبصرہ کریں گے؟ حکومت نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ ہم مشروط اجازت دے رہے ہیں. مشروط جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں مشروط کہ ہے کیا چیز، ہو سکتا ہے وہ پرامن ہو مشروط کے، اگر پرامن نہیں ہے تو اجازت وہ ہے. کہاں کوئی بھی شخص جو احتجاج کرنے کے لیے جا رہا ہو، کیا اس کی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں جا کر بدامنی پھیلاؤں گا، میں جا کر کھمبے توڑوں گا، میں جا کر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالوں گا، میں جا کر پبلک لائف کو ڈسٹرب کروں گا، میں جا کر ظاہر احتجاج کے لیے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے، ایسا نہیں ہے کوئی جے یو آئی کی تو ٹریڈیشن نہیں ہے اسلحہ رکھنے کی، ان کی یہ روایت نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے ہوں یا اپنے ساتھ مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی
زندگی پر ایک سے زیادہ بار حملے ہو چکے ہیں، مگر تب بھی انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے لگتا ہو کہ وہ ملیٹنسی کو یا ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، وہ قطعاً ایسے نہیں ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ رکاوٹیں تو اب بھی رکھی ہوئی ہیں، وہاں جہاں سے بھی آپ جائیں، جہاں سے سندھ اور پنجاب مل رہے ہیں، جہاں پر بلوچستان اور پنجاب مل رہے ہیں، جہاں پر بلوچستان اور سرائکی بیلٹ مل رہا ہے، جہاں پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ہو رہا ہے، جہاں پر وہ اٹک کے پل پر یہ مل رہے ہیں، جہاں پر بھی مختلف صوبوں کا اور بلکہ بین الاضلاعی بھی ایسا ہے کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخل ہونے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے یا جانے کے لیے جہاں بھی گزرگاہیں ہیں وہاں پر رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ تک اعلان کیا گیا اور خندقیں کھودی گئی ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جناب 10 فٹ گہری ہوگی، 6 فٹ لمبی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگی، اور 5 فٹ یوں ہوگی، تاکہ اگر خندق کوئی پھلانگنا چاہے تو اس خندق میں جا کر گرے اور بچے نہ بچے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہاں تک اگر پھر یہ انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، جو روڈیں تباہ ہوں گی، پھر ان کو آپ دوبارہ ری بیلٹ کریں گے، پہلے کروڑوں روپے دے کر آپ یہ ساری خندقیں کھودیں گے اور کنٹینرز لگائیں گے، پھر کروڑوں روپے لگا کر پھر آپ ان خندقوں کو بھریں گے، آپ کا نقل و حمل متاثر ہوگا، پاکستان میں آمد رفت کے سارے راستے آپ خود ہی متاثر کر لیں گے، خود ہی اس طرح سے کھود ڈالیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حافظ حمداللہ صاحب نے جس شک کا اظہار کیا ہے حکومت کی نیت پر، جانیں گے نادر قبول سے کہ پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد تو حکمت عملی کیا ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ آزادی مارچ ہے اس کے ذریعے حکومت نہیں جا پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا اپنی حکمت عملی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت واضح الفاظ میں حکومت کو بتا دیا ہے کہ اگر غریبوں کے مسائل پہ آپ لوگ کوئی ان کو ریلیف نہیں دیں، مہنگائی، روزگار، ہاؤزنگ، ہیلتھ، ان چیزوں پہ کوئی بھی ہم لوگ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پہلے بھی کہا ہے کہ جب ہمیں لگے گا کہ بس اب یہ حکومت عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ہماری پارٹی بیسکلی گورنمنٹ کو ٹائم دے رہی تھی کہ کچھ دکھائے، کچھ عوام کو دکھائے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، مگر اب تو پوری عوام، پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی صرف باتیں تھی، بڑی باتیں تھی، بڑے وعدے تھے، کروڑوں نوکری، لاکھوں گھروں کے، اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، صرف ایک ہوائی بیانات تھے یہ۔ اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم مولانا صاحب کے تو ہم سپورٹ کر ہی رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان کا انشاءاللہ دورہ کریں گے، جس طرح آج تھرپاکر پہنچے ہیں۔ 18 اکتوبر کو انہوں نے ایکچولی شروعات کی تھی کراچی سے ہی، اور اب نیکسٹ یہ بڑھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کی طرف۔ تو آپ یہی دیکھیں گے کہ جو لاکھوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالیں، جو ورکرز ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ، اور ہم اسلام آباد تک بھی جائیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو لیکن پرامن رہیں گے، یہ تو طے ہے۔ نہیں، یہ تو کلیئر ہے، کبھی بھی ہم قانون لیکن اگر پرامن احتجاج کیا جائے گا، پورے ملک میں بلاول بھٹو زرداری جائیں، وہاں پبلک سے خطاب کریں، لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں بھی آ جائیں، اس سے حکومت تو نہیں جانے والی؟ آپ بلاول بھٹو زرداری جلسے میں مطالبہ کریں گے وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کا، تو وزیر اعظم اس سے استعفیٰ تو نہیں دے دیں گے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت ڈھیٹ ہے یہ گورنمنٹ، اس طرح تو یہ نہیں چھوڑے گی، اور جب تک کچھ غیر سیاسی عناصر کا سپورٹ اور آشیرواد ہے نیازی گورنمنٹ کے ساتھ، تب تک تو نیازی گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ مگر دیکھیں، بڑے سے بڑے عامر، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر، چاہے ضیاء الحق آپ لے لیں، چاہے آپ مشرف کو لے لیں، کبھی نہ کبھی تو ان کا اینڈ آیا ہے، اور اینڈ تبھی آیا ہے جب پوری پاکستانی عوام سڑکوں پہ نکلی ہے۔ اور اسلام آباد کی لاک ڈاؤن کی بات ویسے تو مولانا صاحب نے کی ہے، پر اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا، جتنے ہمارے ورکرز ہیں پورے پاکستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی ہے، جس کے ورکرز ہر صوبے میں موجود ہیں، چاہے آپ KPK لے لیں، چاہے آپ بلوچستان لے لیں، چاہے آپ پنجاب لے لیں، سندھ میں تو ہماری حکومت ماشاءاللہ ہے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا فنکشن کرنا ہی بالکل ناممکن ہو جائے گا، اور عمران خان
اور ان کے جو سپورٹرز ہیں بیہائنڈ دا کرٹن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. چینج آنا پڑے گا لازمی, اور یہ ہر ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک نارم ہے کہ اگر عوام نکل آتی ہے روڈ پہ تو یہ بھی ایک ڈیموکریٹک سٹیپ ہی ہے. یہ کوئی غیر ڈیموکریٹک قدم ہم نہیں اٹھائیں گے, کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کریں. ناظر آپ نے کہا کہ ظاہر ہے حکومت کو بھیجنے کے لیے تحریک اب شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب, حکومت نے اجازت تو دے دی ہے آزادی مارچ کی, لیکن یہ کنٹینر جو جا رہے ہیں, ابھی حافظ عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں ان کے راستے کو روکنے کے لیے, تو پھر یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب کنٹینرز کیوں نہیں ہٹائے جا رہے جب حکومت اجازت دے چکی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو عوام کی جان و مال کا جو تحفظ ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مشتعل ہو کے کوئی چیز کرے, یا جس طرح سے انہوں نے وہ فوٹیج بنا کے جو پاکستان کی پوری دنیا میں ایک ایسے ٹائم پہ انہوں نے وہ دکھایا ہے جب پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے, جب کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہوا ہے, جب پوری دنیا میں جو ہے پاکستان جو اپنا کیس صحیح طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے, اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے غلط پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے, جس کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جا کے بتایا سب کو کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور جھوٹا اتنا بھارت نکلا کہ وہ اس کا ہائی کمیشن خود بھی وہاں پہ نہیں پہنچا, اور پوری دنیا کے سامنے بھارتی جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہوا, اور وہاں پہ عالمی میڈیا بھی گیا, سب گئے. ایسی صورتحال میں جب یہ انہوں نے جو فوٹیج اپنی نکال کے جی وہ کر رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں یہ ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا فوج تیار کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے, اس لیے پریکاشنری میجرز تو لینے ہوتے ہیں حکومت نے. تو اس لیے عوام کے تحفظ کے لیے وہ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ڈنڈے تو وہ ان کے اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیں, ان کے اپنی نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے ہیں, کہ جو ان کے ساتھ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو ایک ڈسپلن میں رکھیں. وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی بھی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری چیزیں ہیں. وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں, وہ کسی کو مشتعل کرنے کے لیے اور اس قسم کی افراتفری کی قانون اجازت نہیں دیتا. اس میں دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے, ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے کہ آپ ضرور آئیں, کریں احتجاج کریں. اس کے لیے کوئی ایک جگہ مختص ہونی چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنا پڑاؤ ڈالیں اور وہاں پر آ کے بیٹھیں اور اپنی تقاریر کریں اور احتجاج کریں, ضرور کریں. اس کی تو اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن شہریوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا عمارتوں کے حوالے سے یا کسی قسم کی افراتفری یا لوگوں کو مشتعل کرنا یا کوئی چیز, وہاں تو پھر قانون اپنا حرکت میں آئے گا. اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پریکاشنری میجرز لینے پڑتے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں تو کل کچھ عام شہری ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ حکومت سوئی ہوئی ہے, کہ جی اسلام آباد میں لوگ آ رہے ہیں اور حکومت جو ہے عوام کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. لیکن فیصل صاحب ابھی یہی پریکاشنری میجرز 4-5 سال پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جب آپ کے خلاف لیے جا رہے تھے, جب آپ دھرنا دینے آ رہے تھے, تو نہیں, ہمارے خلاف پریکاشنری میجرز نہیں تھے. ہمارے خلاف جو تھا وہ آپ فوٹیج چلا لیں. میں تو کنٹینر کی چھت پہ تھا اور وہ جو جس طرح سے ہم پہ فائرنگ, نہتے لوگوں پہ فائرنگ اور شیلنگ کی گئی, اور 31 کی رات جو ہمارے ساتھ ہوا 31 اگست کی رات کو, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, چینلز نے سب دکھایا ہے اس میں. اور جو پیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوا, جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا, وہ تو سب کے سامنے موجود ہے. وہاں پہ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے. ہم تو ایک کونے میں ایک بند جگہ پہ ہمارا پڑاؤ تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی. لیکن اس صورتحال میں جب ہم یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, جو کنٹینرز وغیرہ, یہ تو عوام کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ عوام کو کسی قسم کا کوئی نہ ہو. لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بھی ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو ساتھی ہیں, اگر وہ پرامن طور پہ آنا چاہتے ہیں, ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو موسٹ ویلکم, ضرور آئیں, احتجاج کریں. جمہوریت میں احتجاج ان کا حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی ڈیمانڈز بھی واضح کریں. کوئی مطالبات, کوئی چیزیں تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی, کیونکہ کوئی بھی فورم انہوں نے دستک نہیں دی. الیکشن کمیشن ہو, ٹریبونل ہو, عدالتیں ہوں, پارلیمنٹ ہو. پرامن احتجاج اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, بالکل حکومت ان کو ویلکم کرے گی. لیکن مولانا تو یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ وہ احتجاج پرامن ہی رکھیں گے. فیصل, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. تو پھر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ یہ واقعی پرامن ہی ہوگا؟ پیپلز پارٹی بھی پرامن مارچ کا میں حصہ ڈالنا چاہتی ہے اور نون لیگ بھی اسی کی حمایت کر رہی ہے کہ پرامن طریقے سے مارچ کو کیا جائے.
جی فیصل. اور ایسا ہی ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے. لیکن اگر شہریوں کو یا کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی یا کسی قسم کی افراتفری پھیلانے کی کوئی بھی چیز کی گئی تو قانون تو اپنا راستہ لے گا نا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں جی ہم وی ٹرسٹ مولانا فضل الرحمان اور ہم کچھ نہیں کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اس میں حکومت کو جب لوگ آتے ہیں تو پریکاشنری میجرز تو لینی پڑتی ہیں. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو ہمارے لوگ ہیں، عام عوام جو ہے جن کا اس پروٹیسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی بھی کاروبار زندگی تو چلتے رہنا چاہیے، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کام ریاست کی ذمہ داری ہے نا. صحیح. چلیں، عوام کی حفاظت کے لیے ریاست یہ تمام تر اقدامات اٹھا رہی ہے. لغاری صاحب، اب کچھ مذاکرات کی راہ دونوں جانب سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کچھ لچک دکھائی دے رہی ہے. ایک اچھا شگون ہے یہ. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آئیں مارچ کریں، پرامن طریقے سے کریں. دیکھیں، یہ مارچ کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں یا مارچ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں؟ ابھی تک تو چیزیں واضح نہیں ہیں. اور مارچ جس ایجنڈے پر کیا جا رہا تھا، کیا وہ اس ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تو مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی جماعت نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم نئے الیکشن چاہتے ہیں اور وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے نہ وزیر اعظم کے استعفے کا اعلان ہوا ہے اور نہ ایسے اعلان کی کوئی توقع ہے، اور نہ ہی اسمبلی کے نئے انتخابات کی بات ہوئی ہے. تو اس کی موڈلٹیز کیا ہوں گی؟ ابھی صرف اس بات میں کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے مارچ کرنا ہے، ہمیں آنے دیا جائے، ہمیں راستہ دیا جائے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور یقیناً اسی بارے میں ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے مذاکرات ہوتے بھی ہیں اور ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح کا احتجاج، بڑا طویل احتجاج تھا جو لاہور سے اسلام آباد تک کیا تھا پی ٹی آئی نے اور پاکستان عوامی تحریک نے، اور اس کے بعد وہ یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے جو چیزیں کی تھیں، یہ بات تو مولانا فضل الرحمان نے اس طرح کی قطعی بات جو ہے اس سے پہلے علامہ طاہر القادری صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے تو خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ جی میں نے ختم کر دیا وزیر اعظم کو، میں نے ختم کر دیا صدر مملکت کو، میں نے پارلیمنٹ کو ختم کر دیا. اور اس طرح سے اس کے بعد انہوں نے اعلانات کیے تھے. مولانا فضل الرحمان اس مولانا نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. لغاری صاحب، وقت چونکہ بڑا کم ہے، نادر آخر میں مختصراً آپ بتا دیجیے گا، مکمل طور پر پرامن مارچ ہوگا؟ پیپلز پارٹی صرف پرامن مارچ کی حمایت میں ساتھ ہے. بالکل جی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی بھی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا جائے یا کسی بھی عام شہری کو تکلیف دی جائے. ہمارا ایک ہی گول ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے حق میں غربت کو مٹانے کے لیے حکومت کو ہم نے پیک اپ کرنا ہے، کیونکہ یہ حکومت میزربلی فیل ہو چکی ہے اور ہم اپنا جو سیاسی اور ڈیموکریٹک رائٹ ہے اسی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کے مینڈیٹ سے ہی ہم اس حکومت کو چینج کریں گے. چلیں، اپوزیشن اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے، پرامن احتجاج کرے گی. نادر قبول، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. نذیر لغاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. فیصل جاوید اور حافظ حمداللہ صاحب تھے، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اور اب حکومتی ٹیم اور اپوزیشن کی ٹیم کل مذاکرات کرنے جا رہی ہے. کل ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کل پتہ چل جائے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.